अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लफ्ज़ तलाक़ के अलावा 9 सूरतें ऐसी हैं जिनसे निकाह टूट जाता है। यानी कि लफ्ज़ तलाक़ के अलावा अगर कोई शख्स ये 9 काम कर देता है, ये 9 जुमले बोल देता है, तो मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है 95% लोगों को इस मसले का पता नहीं है। अल्लाह के नबी ने जो एक बात फरमाई थी, एक पेशन गोई की थी कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। तो ये वही वक़्त है। आज लोग क्या कर रहे हैं, निकाह है नहीं है, निकाह टूट चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो इकट्ठे रह रहे हैं, मिस्री कर रहे हैं, 100 मामलात कर रहे हैं वो। तो लिहाजा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही 9 तरीके बताऊंगा जिनसे निकाह टूट जाता है। लोग समझते हैं सिर्फ तलाक कहने से ही निकाह टूटता है। नहीं मेरे भाई दोस्तों, लफ्ज़ तलाक के अलावा भी बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जिनसे निकाह टूट जाता है। आइए चलते हैं, बल्कि 10 के करीब मैं आपको सूरतें बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि नंबर 1, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मसला है और फ़िक़ी मसला है और ये बड़े पेचीदा मसाइल हैं। जब तक आप इनमें गौर व फ़िक्र नहीं करेंगे, इन मसलों को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, उस वक़्त तक आपको बात समझ नहीं आएगी। अगर मुझे फ़ोन करके पूछेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने आप वीडियो बनाई है, उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए आप। इसलिए हर बात को ध्यान से समझें। हाँ, अगर इनमें से कोई बात समझ ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हाज़िर व ख़िदमत के लिए। नंबर 1, तलाक को मुअल्लक़ करना। तलाक को मुअल्लक़ कैसे करते हैं? जैसा कि एक शख्स ने कहा कि अगर तूने फलां से बात की, अगर तू फलां के घर गई, तो तुझे 3 तलाक़ें हैं, तुझे 3 तलाक़ें हैं। जैसे मुझे एक रात भाई ने फ़ोन किया, वो कहता है कि मैंने कहा कि अगर मैं मुश्तदरी करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक़ें हैं। अगर तो उसने ऐसा लफ्ज़ बोल दिया है कि भाई मैं अगर ये काम करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक़ें हैं, 2 तलाक़ें, 1 तलाक़ है, यानी कि जो उसने तलाक़ को मुअल्लक़ किया है और जितने जुमले उसने बोले हैं उस एतबार से उस औरत को तलाक़ वाक़या हो जाएगी। अब बंदा इसको ले नहीं सकता। यानी कि जो उसने जुमले बोल दिए हैं ना कि अगर तू किसी के घर गई, अगर तू भाई से बात की, अगर तूने ये काम किया, अगर वो औरत वो काम कर लेती है तो वो औरत उसके निकाह से निकल जाती है। याद रखिए, जिस बंदे ने एक दफ़ा बोल दिए, अब जिसने कहा है ना कि अगर तूने इससे बात की तो ये तलाक, एक होता है मुतलकन तलाक कहना, एक होता है 3 तलाक़ें कहना। अगर उसने 3 का जिक्र किया तो 3 तलाक़ें वाक़या होंगी, 2 का किया 2 वाक़या होगी, 1 का किया 1 वाक़या होगी। ठीक है। अगर किसी ने कहा 3 तलाक़ें हैं और वो औरत किसी दूसरी औरत जिससे रोका था उससे उसने बात कर ली है, वो काम कर लिया है, जैसे वो उससे बात कर लेगी, जैसे वो काम कर लेगी, वो खातून फ़ौरन वो उसके निकाह से निकल जाएगी। अगर कोई शख्स कहे कि पहले मैंने रोका था उसको, लेकिन अब मैं इजाज़त देता हूँ उसको बात करने की, नहीं मेरे भाई दोस्तों, जो आपने जुमला बोल दिया है अब आप उसको वापस नहीं ले सकते। आप ये मेरी बात ज़रा ज़हन में रखें। पहले सोच समझ के बोला करें, ऐसे जुमले मत बोला करें खुदा के लिए जिनसे बीवी हमेशा के लिए तलाक़ मुग़ल्लिज़ा वाक़या हो जाती है। तो ये थी बात कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से वो हो जाता है। तो दोबारा आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। आप उसको, जो आपने कह दिया सो कह दिया। अगर वो औरत वो काम कर लेगी तो वो आपके निकाह से निकल जाएगी। वो अब यहाँ के ऊपर डिपेंड करता है, आपने 3 कहा, 1 का 2 का है, जो आपने कहा उस एतबार से। 1 का है तो आप रुजू कर सकते हैं, 2 का है तो रुजू कर सकते हैं, 3 का है तो रुजू की कोई इख्तियार बाकी नहीं है। ठीक है। आगे इला। इला किससे कहते हैं? ये बहुत सारा लोग सवाल पूछते हैं। लफ्ज़ इला, लफ्ज़ इला उसे कहा जाता है कि अगर कोई शख्स ये कसम खाए कि मैंने तेरे से हम मिसरी नहीं करनी है, मैंने तेरे साथ हम मिसरी नहीं करनी है, मैं कसम खाता हूँ 4 महीने तक मैं तेरे करीब नहीं जाऊँगा, या उसने ये कहा कि मैं तेरे करीब नहीं जाऊँगा, मैं तुझसे हम मिसरी नहीं करूँ, कसम खा ली। जैसे कि बाज़ दफ़ा शौहर बीवी को बुला रहे होते, आ जाओ, उसने बीवी ने ताना दिया तेरा बस काम यही है, तो कुछ नहीं करता। शौहर गुस्से में कहा कि होल मैं कसम खा तेरे नज़दीक नहीं आऊँगा मैं। अब उसने कसम खा ली। अगर कसम खाने के बाद अगर वो 4 महीने बीवी के करीब नहीं जाता तो वो उसका निकाह टूट जाएगा। ठीक है। वो नहीं जाता तो फिर उसका निकाह उससे टूट जाएगा। बेहतर ये है कि आपने अगर कसम खाई है, ठीक है, तो आप दरमियान में, यानी कि 4 महीने पूरे होने से पहले पहले
آپ قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کر دیں. آپ قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کر دیں. چاہے جائے کہ آپ کو طلاق واقع ہو آپ کی بیوی کو، بہتر یہ ہے کہ کفارہ دے دیں آپ. ٹھیک ہے، تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. پھر اگر 4 مہینے گزر جاتے ہیں واقعتاً آپ ہم مصری نہیں کرتے ہیں تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ایک مسئلہ تو یہ تھا. ٹھیک ہے، یہ بغیر دیکھو طلاق کے الفاظ نہیں کہا، بغیر طلاق کے الفاظ کے یہ جو سر طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا، اس کو الا کہتے ہیں. اگر قسم نہیں کھائی ہے، ویسے میاں بیوی آپس میں نہیں مل رہے ہیں، ویسے جیسے شوہر باہر چلا جاتا ہے یا کسی کام کی غرض سے بیوی نہیں ملتی، تو اس صورت میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اس صورت میں تو وہ آپس میں رہ سکتے ہیں. یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب قسم کھا لی ہو. اس کے علاوہ چاہے 2 سال نہ ملے 3 سال ملے، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اس کو شریعت میں الا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. نمبر 3 ہے زہار. ٹھیک ہے، زہار. زہار بھی ہم نے لفظ پہلی دفعہ سنا ہوگا. زہار کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے جو اس کے محرم رشتہ دار، جیسے کہ اس کے محرم کون ہے جن سے کبھی وہ نکاح کر ہی نہیں سکتا ہے، جیسے کہ اس کی والدہ ہو گئی ہے، اس کی بہن ہوگی، اس کی بیٹی ہو گئی ہے، ان سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایسی عورت ہے جس سے وہ کبھی نکاح کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اس نے ایسا جملہ بول دیا کہ جو نہیں بولنا چاہیے تھا. مثال کے طور پر اس نے یہ کہا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر میری والدہ کی پشت کی طرح ہے. ٹھیک ہے، جیسے جو پچھلی سائڈ ہوتی ہے، یا یہ کہا کہ تو مجھ پر میری بہن کی یا میری بیٹی کی جو پیٹ کی طرح جو شرمگاہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس نے غلط تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو کہتے ہیں زہار. اگر اس نے ایسا جملہ بول دیا ہے تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، جس طرح میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے، اس طرح تو مجھ پر حرام ہے. جس طرح میری ماں کا جو ہم مصری کرنا حرام ہے، اس طرح تو مجھ پر حرام ہے. اگر اس نے ایسا کہہ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں زہار. مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے، اس کو زہار کہا جاتا ہے. اب آپ اس وقت تک جب یہ جملہ بولنے کے بعد اس وقت تک بیوی کے قریب نہیں جا سکتے جب تک کفارہ ادا نہ کر دے. اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور 60 روزے رکھنے ہیں. یاد رکھیے جب تک غلام آزاد نہیں کریں گے بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے. آپ کے لیے جب تک کفارہ نہیں دیں گے بیوی کے پاس جانا حرام ہے آپ کا. ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے. آپ 3 چیزیں ہیں، آپشن آپ کے پاس ہے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ غلام آزاد کر دیں. نمبر 2 آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں آپ. ٹھیک ہے، 2 مہینے لگاتار. یاد رکھیں جب تک 2 مہینے پورے نہیں ہو جائے گے آپ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہیں. اگر چلے گئے تو دوبارہ سے نئے سرے سے پھر دوبارہ آپ کو شروع کرنا پڑے گا. نمبر 3 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دیں آپ. اس میں مفتری کرام کے خلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جب تک کھانا نہ کھلا دے اس وقت تک بیوی کے قریب نہیں جا سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب کھانا کھلانے سے پہلے بھی جا سکتا ہے. تو بہرحال مختلف اقوال ہے اس کے اندر. لیکن مفتی اعظم حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے ان کا یہی ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص کھانا کھلا رہا ہے اور اس دوران وہ بیوی کے پاس چلا گیا تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، غلام آزاد کرے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں. یہ بہت مشکل کام ہے بھائی، آج کل لوگ مہینہ نہیں رکھتے. یا پھر 60 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے. یہ تھا، اس کو کہتے ہیں ہم زہار کہتے ہیں. یاد رکھیں اگر کسی نے یہ تو تھا زہار، کسی نے یہ کہا کہ آپ بیوی سے کہا کہ آپ میری بیوی کی پشت کی طرح ہو، میری بیٹی کی پیٹ کی طرح ہو، جو نچلا حصہ وہ الفاظ بول نہیں رہا میں، اس طرح کا کچھ کہہ دیا اس نے. اچھا، اگر اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ اس نے یہ جملہ طلاق کی نیت سے کہا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس نے یہ جملہ طلاق کی نیت سے کہے تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے. اگر اس نے یہ جملہ طلاق کی نیت سے کہے تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے. اگر اس نے طلاق کی نیت سے نہیں کہا، بس ویسے ہی جملہ کہہ دیا تو پھر زہار ہوگا. اگر طلاق کی نیت سے کہے تو پھر اس کو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، ایک طلاق واقع ہو جائے گی اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ تھا زہار. امید ہے زہار بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے حرام. لفظ حرام. دیکھیں طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے. تو مجھ پر کیا ہے؟ تو مجھ پر حرام ہے. تو لفظ حرام کہنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. لفظ حرام جو اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ
ایک یعنی کہ صورت مسئلہ ایک پہلے سوال سنیے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 بار یہ کہا تو مجھ پر حرام ہے، اس کے لیے طلاق کی نہیں تھی، تو کیا یہ کہنے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ فتویٰ میرے پاس موجود ہے، حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 252 252، یہ صفحہ نمبر ہے۔ تو اس کے بارے میں مفسر کرام کیا کہتے ہیں؟ لفظ حرام کہتے وقت طلاق کی نیت کی ہو یا نہیں کی ہو، کیونکہ لفظ حرام طلاق کے بارے میں عرف کے اعتبار سے طلاق کا صریح لفظ ہے۔ لفظ حرام کے لیے نیت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ طلاق بائنہ کے لیے اگر کوئی بندہ طلاق بائنہ دے رہا ہے نا، اس کے لیے نیت دیکھی جاتی ہے، لیکن لفظ حرام کیونکہ عرف کے اندر طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر جو سر آپ کی نیت نہیں پوچھی جائے گی، یہ صریح لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ طلاق صریح لفظ بن چکا، البتہ چونکہ لفظ حرام سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے اور ایک بائنہ کے بعد دوسری بائنہ واقع نہیں ہوتی۔ اس نے 3 دفعہ کہا ہے نا، یاد رکھیں طلاق بائنہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ کہہ دیتے نا تو مجھ پر حرام ہے، اس کے بعد چاہے 1000 دفعہ کہہ دے، 1,00,000 دفعہ کہہ دے، 100 دفعہ کہہ دے، وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ طلاق بائنہ اس کس سے کہتے ہیں؟ طلاق بائنہ اس سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نے اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دے دی ہے، اب وہ فوراً اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اب دوبارہ نئے حق مہر کے ساتھ اس کو نکاح میں وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے، دوبارہ نئے حق مہر نئے گواہوں کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ایک صورت اور۔ اب اس کے علاوہ جو ایک اور صورت ہے، کوئی شخص بیوی سے ہی کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، حالانکہ طلاق کا لفظ نہیں ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا طلاق کے علاوہ کسی نے کہا، بیوی نے کہا تم مجھے چھوڑ دو، جیسے بعض دفعہ غصے میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، تو بیوی نے کیا کہا؟ تم مجھے چھوڑ دو، تو شوہر نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو اس صورت کے اندر بھی فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ایک دفعہ کہا میں نے تمہیں چھوڑ دیا، ایک طلاق واقع ہو جائے گی، 2 دفعہ کہا ہے 2 طلاقیں واقع ہو جائے گی، 3 دفعہ کہا ہے 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی، کیونکہ لفظ چھوڑنا یہ طلاق کے حکم میں ہے، یہ والا لفظ، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں میرے پاس فتویٰ موجود ہے، وہ فتویٰ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ واضح رہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا صریح طلاق کے الفاظ ہے، بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لہذا صورت مسئلہ میں سائل نے جب اپنی بیوی اس مطالبے پر کہ مجھے چھوڑو کے جواب میں اپنی بیوی کو 2 بار یہ الفاظ کہے کہ ہاں چھوڑ دیا، سائل کی بیوی پر 2 طلاق واقع ہو چکی ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، فتاوی شامیہ میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو حوالے بھی دیتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں مسائل یہ پختہ رہے، آپ کو پتہ چل جائے ان مسئلوں کا۔ اگلا ہے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، ٹھیک ہے، نمبر 6 آزاد کیا۔ آزاد کے بارے میں میرے پاس ایک فتویٰ موجود ہے، وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، جو لفظ آزاد ہے اس کے بارے میں فقہا کا جو لفظ آزاد ہے نا، یہ بغیر نیت کے، اس میں نیت نہیں دیکھی جائے گی، نیت کیا ہے بندے کی۔ طلاق بائنہ کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں نیت دیکھی جاتی ہے، لیکن یہاں پر نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ یہاں پر صرف اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا ہے، ٹھیک ہے، تو فوراً اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے، یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھے، فوراً اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ ہاں یہ طلاق بائنہ واقع ہوگی، اس کے بعد اگر وہ شوہر 100 دفعہ بھی لفظ طلاق آزاد کہہ دیتے ہیں تو ایک ہی طلاق بائنہ رہتی ہے، اس سے بڑھتی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اس کے بارے میں فتوے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لہذا صورت مسئلہ جب مذکورہ شخص نے 2 مرتبہ لفظ آزاد کہا تو پہلی مرتبہ کہے کہ لفظ آزاد سے ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی، پھر دوسری مرتبہ لفظ طلاق کہنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، پھر جب تک، اور اس کے بارے میں پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ لفظ آزاد سے دی ہوئی طلاق نیت کے بغیر ہی واقع ہو جائے گی، یعنی کہ اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247 کے اندر آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو خلا، یہ خلا بھی ایسا ہے کہ اس میں لفظ طلاق استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اگر بیوی وہ درج کیا، مقدمہ درج کیا اور شوہر کی رضامندی کے ساتھ عدالت نے دیکھیے، خلا کے لیے شرط یہ ہے کہ شوہر کی رضامندی ہو، بغیر شوہر کی رضامندی سے خلا نہیں ہوتا ہے۔ عدالتی خلا کا اعتبار ہے ہی نہیں ہے جب تک شوہر کی رضامندی شامل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو شوہر کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شوہر کی رضامندی سے طلاق دے دی گئی ہے، عدالت خلا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو شوہر کی رضامندی تھی، شوہر نے سائن کر دیے ہے،
اب دیکھیں گے جو خلا کا پیپر اس پر کتنی طلاقیں لکھی ہوئی ہے. اگر ایک لکھی ہوئی ہے، دو، اگر 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہے تو پھر تو وہ اس پر حرام ہو چکی ہے، طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے. اگر ایک طلاق، عموماً جو خلا ہوتا ہے اس میں ایک طلاق لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت کے اندر اس پر طلاق بائنہ واقع، خلا سے جو طلاق ہوتی ہے اس کو طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے، فوراً نکاح سے نکل جاتا ہے. اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو وہ نئے حق مہر کے ساتھ، نئے گواہوں کے ساتھ وہ نکاح کر سکتے ہیں. میں نے مختصر سے آپ کو بات سمجھا دی ہے کیونکہ مسئلہ زیادہ لمبا ہو جائے گا. اچھا، ایک اور جو مسئلہ جو بغیر طلاق کے وہ جو مسئلہ طلاق ہو جاتی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے، یعنی کہ اسٹامپ پیپر لکھ لیا ہے. اب اس میں 3 چیزیں لکھی جاتی ہیں. میرے پاس فتویٰ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اگر شوہر کے بھائی نے طلاق کے پیپر شوہر کے کہنے پر بنوائے تو شرعاً اس سے طلاق ہو جائے گی، خواہ شوہر نے دستخط کیے ہو یا نہ کیے ہو. شوہر نے کہا بھائی سے یار طلاق کے پیپر بنواؤ، اس نے طلاق کے پیپر 3 طلاقیں لکھوا دی اس پر، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو جائے گا، پیپر بنوائے تو شرعاً اس سے طلاق ہو جائے گی، خواہ شوہر نے دستخط کی ہو یا نہ کیے ہو. جب شوہر نے پیپر بنوا لیے ہیں تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یا شوہر کے کہنے پر نہیں بنوائے لیکن شوہر نے طلاق نامے پر دستخط کر دیے، بھائی نے پیپر بنوا لیے، کسی بھی شخص نے پیپر طلاق کے بنوائے ہیں، تو شوہر نے کہا نہیں تھا لیکن شوہر نے اس پر دستخط کر دی، شوہر کو پتہ ہے کہ بھائی یہ طلاق نامہ ہے، اس نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس پر جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اگر اس میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہے، اس مسئلے کے اوپر 3 چیزوں کو آپ دیکھنا پڑے گا. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اگر شوہر نے نہ طلاق نامہ بنوایا، ٹھیک ہے، شوہر طلاق پتہ نہیں کس نے بنوایا ہے، نہ دستخط کیے، طلاق نامہ بنوایا بھی نہیں، دستخط بھی نہیں کیے، اور نہ ہی اقرار کیا ہے. وہ نہ کہہ میں نے نہیں بنوایا، پتہ نہیں کس نے بنوایا ہے. یہ جیسے کوئی بندہ اس کے نام کا بنوا لیتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، نہ بنوایا، نہ دستخط کیے، اور نہ اقرار کیا، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ آئے گی آپ کو؟ اور آخری صورت جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے سسر بہو کو شہوت سے چھو لیتا ہے، یا پھر داماد اپنی ساس کو شہوت سے چھو لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی ایک اس میں کچھ تفصیل ہے، بڑا مسئلہ ہے لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں. اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، حرمت مغلظہ ثابت ہو جاتی ہے. یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو انسانہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ کل 9-10 صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور بھی تھی لیکن میرے ابھی وقت کم کی وجہ سے میں نے آپ کو اتنی زیادہ صورتیں بتا دی ہیں، ان سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.